वालेकुम। मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। अल्लाह हम सब को अपने रिश्तेदार, ख़ास तौर पे बहन भाई, उनकी कदर करना नसीब फरमाए और उनके दिल अपने साथ जोड़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या एक बहुत बड़े स्कूल सिस्टम के एक प्रिंसिपल साहब ने सुनाया। ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान नया नया बना था, हमारे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत से बड़ा अपना हिसाब किताब सेट करके अपने घर वालों के कहने पे शादी की और उसके बाद फिर हम बच्चों को भी बड़ी मुशक्क़त में उन्होंने पाला। कह रहे हैं मुझे याद है वो गुर्बत के दौर, क्योंकि ये बड़े बेटे थे जो हमारे वालिद साहब ने गुजारे, जितनी तकलीफ़ में हमें पाला। लेकिन हमारे वालिद साहब की खुशकिस्मती ये थी कि उनके एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके बहुत काम आते थे। और कहते हैं कि आज तक कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, इस बात का हमको उनके बाद यकीन ही नहीं आया जितने अच्छे वो थे। कह रहे हैं कि उन्होंने वालिद साहब को जब देखा, एक बहुत ही उजड़े हुए से बहुत ही ख़राब किस्म के घर में रहते थे, तो उन्होंने वालिद साहब को कहा कि यार मेरा एक मकान खाली है तो तुम वहाँ आ जाओ। तो उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे तो नहीं रहूँगा, मैं तो किराया दूँगा, क्योंकि खुददार थे वालिद साहब। तो इन्होंने कहा ठीक है यार, तुम किराया दे के रह लेना। तो अब इन्होंने बहुत कम किराया बताया। वो कह रहे नहीं इतना नहीं, मैं इतना दे सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो मैं इतना दूंगा। खैर उस वक़्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़मीनें बहुत ज़्यादा सस्ती थी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी, यानी आराम से थोड़ा सा बंदा स्ट्रांग हो फाइनेंशियली तो वो ले सकता था, और ख़ाली भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो इन्होंने यही किया, अब वालिद साहब की मर्ज़ी के बगैर उनके नाम का एक प्लाट ख़रीद दिया और कहा कि अब मैं जो तुझे दूंगा तो तूने मना नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी चीज़ है और मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। उन्होंने इनको प्लाट दे दिया और कहा कि अब हिम्मत करके डबल काम कर, ये तेरी अपनी मेहनत की कमाई गई है, मुझे कोई किराए की इतनी ज़रूरत नहीं थी। डबल शिफ्ट में काम कर या जिस तरह भी काम कर, इसको मकान को तूने जल्द अज जल्द तैयार कराना है। मैंने जितना हो सकता था मैंने कर दिया और मैं आगे भी तेरी मदद करूँगा। तो इन्होंने यही कहा कि वो जो शाहिद साहब थे, जो वालिद साहब के दोस्त, उन्होंने बड़ी मदद की। मकान बनते बनते बन गया, 5-6 साल लग गए। उसके बाद फिर वालिद साहब ने हमारी पढ़ाई बड़ी अच्छी कराई, बड़ी बेहतरीन उस वक़्त की हमारी पढ़ाई करवाई। और उसके अंदर शाहिद साहब ने भी बहुत ज़्यादा मदद की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि उनके अपने बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो उनकी बीवी और उन्होंने बड़ी मदद की। और फिर कहते हैं ऐसे ही हमारे मामलात चलते गए। तो करते करते एक दिन उन्हें कोई बीमारी या कोई कुछ मसला था, तो इसी वजह से वो जो इनके वालिद साहब के दोस्त थे वो बिछड़ गए इनसे। वालिद साहब को बहुत सदमा था अपने दोस्त के बिछड़ने का, बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी इस चीज़ की, जो उनके साथ पूरी ज़िंदगी लगी ही रही। कहते हैं जितने अरसे वो हमारे साथ थे, दोस्त का जिक्र आते साथ ही आप दीदा हो जाते थे। वो कहते हैं कि अब जो मामलात थे वो यहाँ तक पहुँच गए कि वालिद साहब ने मेरे से पूछा कि बेटा अब तुम भी बड़े हो गए हो, तो तुम्हारी शादी की उम्र और नौकरी भी अच्छी कर रहे हो तुम। कह रहे हम सब भाई माशाल्लाह से अच्छी नौकरी करते थे, अच्छी हमारी इनकम थी, हिसाब किताब सही था। अल्लाह ताला का कहते हैं बड़ा करम था हमारी फैमिली पे। कहते हैं वालिद साहब ने मेरी से शादी का पूछा तो मैंने उन्हें हाँ कर दी, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी करवा दी। तो मेरा मामलात सही चल रहे थे शादी के बाद में छोटे जो दोनों भाई थे उनसे अब वो पूछने लगे शादी का, लेकिन पूछने से पहले ही उन्होंने ला के वालिद साहब के सामने लड़कियां खड़ी कर दी कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो एक ने कहा मैं इससे प्यार करता हूँ। खैर फिर करते करते शादी हो गई उन दोनों की भी। अब कहते हैं साल के अंदर अंदर ही ना हमारा जो घर, जो बहुत ही अमन का गहवारा था, जहाँ पे बिल्कुल सुकून था, कभी मेरी भी ख्वाहिश होती कि अगर मेरे पास ज़रा सा भी टाइम बच जाए तो मैं घर जाऊं, क्योंकि घर में मेरे बड़ा सुकून था। कहते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े जब से भाइयों की शादियाँ हुई शुरू हो गया कि जैसे उस घर में रहना मुश्किल हो जाए, उस घर में जाने की बजाय भागने को दिल करता था। वालिद साहब क्योंकि अब बुजुर्ग हो गए थे, तो बूढ़े आदमी थे। एक दिन घर में इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि वालिद साहब कमरे से अपनी चीख चीख के बुला रहे थे हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने बजाय उनको सीरियस लेने के उस झगड़े को सीरियस लिया। यहाँ तक कि वालिद साहब पुकारते पुकारते जब हम उनके कमरे में गए कि इतनी देर से पुकार रहे थे पता नहीं क्या हुआ, तो वालिद साहब फौत हो चुके थे। कह रहे इस चीज़ का हमको बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा सदमा हुआ वक्ती तौर पे हम लोग। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया, क्योंकि मेरे तो वालिद साहब बहुत करीब थे। कभी उन्होंने मेरे पास स्कूल में ऑफिस में आ जाना, बैठ जाना, कभी हमने वॉक करनी, कभी हम लोगों ने गपशप लगानी। कहते मुझे तो इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन अब मैं दूसरे दिन जब वालिद साहब को कफन दफन वगैरह करा के आए,
تو گھر کے اندر پھر وہی لڑائیاں، وہی ماحول، وہی سارا کچھ. کہہ رہے میرے پاس سارے بھائی آگے اکٹھے ہو گئے کہ بھئی حصہ کریں جلدی سے مکان کا، کیونکہ اب مکان ایک بہت اچھی لوکیشن پر تھا. وہ آج کل کے دور کی راول پنڈی کی وہ بہت بڑی پراپرٹیز میں سے وہ جگہ آتی ہے، تو ادھر تھا مکان، اور مکان بھی اچھا خاصا بڑا تھا. تو اب انہوں نے کہا چلو یار اب ٹھیک ہے، اب اگر تم لوگوں کی اتنی مرضی ہے، ہو سکے تو رک جاؤ، کیونکہ اس مکان میں میرے والد نے خود پلستر کیا ہے، خود پینٹ کیا ہے. تو کبھی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہوں تصور میں تو مجھے والد صاحب کی تصویریں نظر آتی ہیں. تو مہربانی کرو. کہتے ہیں جی کیا آپ یہ جو لیکچر ہے یہ اپنے اسکول تک ہی رکھیں نا. کہتے ہیں میرے بھائیوں نے بڑی شدید بدتمیزی کی، جیسی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کبھی ان کی طرف سے ایسی بدتمیزی کا سامنا، کہ آپ یہ لیکچر اپنے اسکول تک ہی رکھیں، کیا ہم آپ کے اسکول کے بچے ہیں جو آپ ہمیں ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں، بس جو دنیا میں جس نے آنا تو اس نے جانا. تو اس طرح باتیں کی جیسے والد صاحب نہیں کچھ سبجیکٹ تھے، کوئی دنیا سے چلے گئے. خیر اتنی لڑائیاں، اب جب ہاتھا پائی تک بات پہنچی، جب مار کٹائی تک بات پہنچ گئی، تو پھر وہ جو انہوں نے کہا کہ میرے سے اب برداشت نہیں ہوا، کہ چلو میرے تک تو ٹھیک تھا، مجھے میرے ساتھ جو انہوں نے ہاتھا پائی اور جو سلوک کیے، اب میری بیوی بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. خیر انہوں نے پھر کر گر دیا، حصے وغیرہ بانٹ دیے، اور سب بھائیوں نے اپنے اپنے مکان لے لیے، اچھے علاقوں میں انہیں مل گیا، اچھی قیمت میں مکان بھی بک گیا. لیکن اب یہ کہہ رہے تھے، میں نے بھائیوں کو کہا کہ بھئی تم جو مرضی ہو تو میرے بھائی نا، تمہارے اندر تو مجھے میرے والد صاحب کی تصویریں نظر آتی ہیں، میرے والد صاحب کا چہرہ نظر آتا تمہارے اندر، تو تمہیں بھی میرے اندر ظاہر سی بات ہے نظر آتا ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے نہیں بھائی جو مرضی ہو، اب ہم بھی اپنی مصروف زندگی میں ہیں، تو اب ہمیں بھی ڈبل شفٹ میں کام کرنا ہے، تو ہم لوگوں کے معاملات ہو رہے ہیں. کہتے ہیں بس کرتے 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 جو معاملات تھے اب ختم ہونے کی طرف آ گئے ہمارے. حتیٰ کہ کہہ رہے کہ میں فون بھی کرتا تو میرے نمبر انہوں نے بلاک کیے ہوئے تھے ان کی بیویوں نے. کہہ رہے مجھے ایک دن پتہ چلا کہ میرا بھائی ایڈمٹ ہے، تو میں گیا تو ان کے سالوں نے مجھے ملنے بھی نہیں دیا. کہہ رہے ہیں اور بہت شدید لفظ بول دیے انہوں نے جو مجھے بڑی تکلیف اندر سے دے گئے. کہہ رہے پھر میں نے یہی کیا کہ صبر شکر کر کے واپس آ گیا. تو واپس آ کے پھر میں اپنے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن نا. کہہ رہے تو وہاں سے مجھے نا لیمبو ملے نا اپنی کرسی کے نیچے سے. کہہ رہے میں نے وہ لیمبو کھول کے دیکھے تو وہ جب ایسے ہی جڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے سیے ہوئے ہوں نا. کہتے ہیں بیچ میں سے کوئی لال رنگ کی کوئی صحیح سی، اب پتہ نہیں اللہ رحم کرے شاید بلڈ تھا. کہہ رہے وہ نیچے گرا اور پھیل گیا اور بہت بدبودار تھا. میں نے اسی وقت کہہ رہے ہیں صفائی والے کو بلایا، اس سے صاف کروایا، وہاں پہ اگر بتی وغیرہ جو بھی تھی وہاں پہ لگوائی، اور وہاں کے جو معاملات تھے اسی وقت کلیئر کیے. کہہ رہے ہیں پھر میں رات کو وہاں پہ بیٹھا ہوا نا، ایسا لگا جیسے کوئی یہ جو پردہ ہے نا جو وہاں پہ میں نے لگایا ہوا تھا جہاں سے گراؤنڈ میں دیکھتا ہوتا تھا. کہہ رہے جیسے اس کے پیچھے کوئی بندہ کوئی چڑھا ہے، چل کے گیا ہے آگے. کہتے ہیں پھر وہ میں نے کھول کے دیکھا تو وہاں پہ تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی کہ جیسے جس بندے کا سایہ پڑ رہا تھا جیسے کوئی چل کے گیا. کہہ رہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن کیونکہ واقعہ دوپہر کو ہوا تھا اور میں کام میں لگا ہوا تھا، بچوں کے پیپر تھے ان دنوں، تو میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوا. کہہ رہے کہ اب اس کے بعد جب میں واپس، اب راتوں کو بھی آنا تھا مجھے اسکول کیونکہ پیپر ہو رہے تھے، اور جو ہمارا اسکول تھا وہ اکثر بورڈ کا نا سینٹر بھی بن جاتا تھا. تو اب وہاں پہ میں آیا، ادھر وہ پیپر وغیرہ تیار کر رہا تھا بچوں کے، ہمارے اسکولوں کے بھی پیپر ہو رہے تھے. کہہ رہے تو میں نے دیکھا کہ کوئی عجیب سا سایہ نا ایک کلاس روم جس کی کھڑکی باہر سے نظر آ رہی تھی وہاں پہ تیزی سے چکر لگا رہا. کہہ رہے میں نے کہا شاید کوئی وہ لائٹ کے آگے کوئی کیڑا مکوڑا کوئی چل رہا ہوگا تو اس کی ریفلیکشن. کہتے ہیں لیکن پھر میں نے پاس سے جا کے خود دیکھا کہ باقاعدہ کوئی چیز تھی، کوئی بندہ ہو جیسے کوئی چکر لگا رہا ہو، لمبے لمبے اس کے بال، اور بال بھی اس کے ہل رہے ہیں، اور سپیڈ بھی کہہ رہے ہیں انسان سے زیادہ تھی. کہہ رہے پھر میں نے بات کو پائے گئے کر دیا کہ ایسے ہی کیا یار اب میں بیٹھ جاؤں اس بات پہ سوچنے کے لیے، آگے تھوڑی پریشانیاں. کہتے ہیں آئے گئے کر کے میں چلا گیا. کہتے ہیں پھر وہ میرے ساتھ ایک دن ملازم بھی تھا، تو ہم سب بیٹھے ہوئے گراؤنڈ کے باہر ہی نا، میں پنکھا وغیرہ لگا کے بیٹھا ہوا. کہہ رہے تو میں نے دیکھا ایک بڑی تیزی سے نا کوئی مخلوق کوئی میرے سامنے سے گزر کے گئی ہے، پھر آئی ہے، پھر گئی ہے. کہہ رہے تو میرا ملازم بھی نا ڈر گیا اور کانپ رہا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تجھے کیا ہوا منیب؟ تو کہتا ہے کہ صاحب جی مجھے بھی کچھ محسوس ہوا ہے یہاں پر، اور میرے کندھے سے کوئی ٹکرا کے گیا. وہ کہہ رہے منیب ہن مینوں تو ڈرائے گا ہے، تو جاننا نہیں میں ہے بندے دا پتر بن جا. اس قسم دی حرکتاں تے گلاں مین پسند نہیں ہے بالکل بھی.
وہ کہتا ہے اچھا صاحب جی غصہ نہ کرو, ٹھیک ہے, میں کچھ بھی نہیں نظر آیا. کہتے ہیں وہ بھی شاید میرے غصہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی چپ ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں نظر آیا. تو پھر اب اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پھر گیا تو میرے ساتھ منیب بھی تھا, تو آیا میرے پاس آفس میں نا کھانا لے کے کہ رات ہوگی جی, رات کی روٹی کھا لیں ہیں. تو اب میں بیٹھا, میں روٹی چھوٹی کھائی ہے, کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کو بھی بٹھا لیا, وہ مجھے اتنی بھوک نہیں تھی اس وقت کہ وہ بھی کھا لے ساتھ. کہہ رہے ہم دونوں نے کھائی, اب ہم نکل رہے وہاں سے تو باقاعدہ ہمیں اپنے سے دو آگے سائے بھاگتے ہوئے نظر آئے نا دونوں کو, تو اس کو بھی نظر آئے. تو اس بار وہ ہاتھ جوڑ کے گردن ہلا کے کہہ رہا ہے اس باری میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں ان کو شوق نہیں ہے کہ میں تاڑے نال ایس قسم دی مستی کریں. حالانکہ وہ کبھی شرارتیں ہلکی پھلکی کرتا تھا, لیکن وہ اس وقت ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا کہ مینوں کوئی شوق نہیں ہے گا کہ میں اس طرح دی تاڑے نال شرارت کراں. ہے میری گل دا یقین مان لو. میں بھی پھر وہ دیکھے وہ سائے آگے سے, اب یہ بھاگے ہیں کہ یارا میں جلدی سے گاڑی وغیرہ سٹارٹ کروں. ان کے ساتھ ہی وہ ملازم بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا کہ چلو یارا کوئی پیچھے سے مسئلہ ہو تو صاحب جی کی میں حفاظت کر لوں نا. لیکن اب پھر آگے دیکھا تو آگے سائے ویسے ہی چکر لگا رہے, تو اب یہ پھر گھبرائیں. اور اب تو باقاعدہ کوئی چیز, کوئی انسان نما چیز کوئی آگے کھڑی ہوئی ان کو واضح نظر آئے. اب اور پریشانی ان کو اتنی زیادہ تنگ کرے کہ میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں. کہہ رہے بدقسمتی سے میں اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا, یعنی میں پاک حالت میں نہیں تھا. میں بس گھر سے سیدھا آفس ہی آ گیا تھا جلدی میں نا. تو اب مجھے یہ آ رہا تھا کہ اب تو مجھے میری موت نظر آ رہی ہے آگے, کیونکہ میں اس حالت میں بھی نہیں ہوں. اور کہہ رہے ایسا وہ جو سایہ اچانک ہی میرے قریب آیا, کہتے جیسے اس نے میرے گلے کے اندر ہاتھ ڈال لیا اور میرے اندر جذب ہو گیا. کہہ رہے اب میں ویسی زمین پہ گر گیا. تو منیب تھا, وہ پڑھا لکھا تھا دینی معاملات میں, وہ آیتیں وغیرہ اسے بڑی یاد تھیں اور ترجمے وغیرہ بڑے قرآن کے مجھے بھی سناتا رہتا تھا. تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا, تو جیسے مجھے ایسے لگا جیسے جسم میں سے روح نکلتی ہے, ایسے میرے جسم میں سے کوئی چیز نکل کے گئی. کہہ رہے ہیں اب میں بڑا پریشان ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, وہاں اسکول میں آتے رہتے تھے. ہم لوگ ایک جگہ فنڈ دیتے تھے نا, تو ایک بہت بڑی تنظیم ہے, ایک جماعت ہے کراچی کی, تو اس کو فنڈ دیتے ہوتے تھے. تو انہی کے کوئی آئے ہیں کوئی فنڈ ریزر نا, تو ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح مسئلہ. تو آگے سے انہوں نے کسی بندے کو بتایا کہ اس کے پاس جائیں, تو انہوں نے کہا یہ اسکول جی آپ فوراً اس کو چھوڑ دیں, اب بس یہ اسکول اس لائق نہیں رہا کہ یہاں پہ بچوں کی جان کا رسک لیا جائے. انہوں نے بچوں کی جان سنا تو پھر دن کے وقت یہ کام تو ٹھیک تھے, لیکن رات کے وقت وہاں جانا بند کر دیا اور اس کو جلدی سے جلدی کلوز کر کے تو اب وہاں کسی کو انہوں نے دے دیا. تو اب وہاں پہ پلازا بن رہا ہے, اور اس کے علاوہ اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ وہی آ گیا تھا. اب انہوں نے جب جادو کا پتہ کروایا, جب ٹھیک ٹھاک پتہ کروایا, تو وہاں کی ساری CCTV فوٹیجز بھی منگوائیں. تو دفتر میں انہوں نے دیکھا جو ان کے بھائی نے کہیں پہ شادی کی تھی وہ غیر مسلم تھی عورت, اس کو خیر انہوں نے مسلمان کر کے کیا, لیکن یہ والی بات اس کے گھر والوں کو بہت بری لگی. تو انہوں نے CCTV فوٹیج میں اس کی ماں دیکھی تھی اس لڑکی کی کہ وہ آئی ہے آفس میں, تو اس نے منہ ماری کی ہے کہیں کسی سے اور کہا ہے ہمارے رشتہ داروں کا آفس ہے, وہی اپنی زبان بول کے. تو پھر وہ آگے چلی گئی, تو ایک تھیلا تھا اس کے ہاتھ میں, تو واپسی میں اس کے ہاتھ میں نہیں تھا, تو سارے لیمبو اس نے ادھر ادھر کہیں رکھ دیے تھے, اور اس اسمیل آفس سے اسکول سے جاتی ہی نہیں تھی. کہہ رہے کہ وہ رکھ کے چلی گئی تھی, اور اسی حسد کے چکر میں اس نے ہمیں رگڑ دیا اور ہمارا اسکول اس حالت میں چلا گیا تھا. تو یہ وہاں پہ جو بڑے مولانا صاحب تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب یہ واپس یہاں پہ اسکول کا کام نہ شروع کرنا, کیونکہ یہاں بچوں کی جان کو ہو سکتا ہے خطرہ بھی. اور جادو کیونکہ پرانا ہو چکا تھا, اور جتنا پرانا اتنا خطرناک ہو جاتا, بالکل بیماری کی طرح ہوتا جادو. جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا خطرناک ہوتا جاتا. اتنے معاملات جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ایک مریض کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جتنی پرانی بیماری ہو اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. تو عامل حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا پرانا جادو ہو تو ہمارے لیے بھی پریشانی ہو جاتی. تو انہوں نے بہتر سمجھا, خیر جو داؤ لگا اسکول کی بلڈنگ کا, انہوں نے سیٹنگ سوٹنگ کر دی کہیں, اور اپنی بھی اسکول وہ جو تھا کہیں اور بنا لیا, اور معاملات ان کے رننگ میں آ گئے. لیکن بھائیوں کے جو اور جادو بھی ختم ہو گیا, اور وہ جو ان کی ساس تھی اس کو بھی کوئی دل کی تکلیف اچانک سے ہی ہوئی, اور وہ بھی کچھ دنوں میں ہی ان کے بھائی کی ساس جو تھی کچھ دنوں کے اندر ہی وہ مطلب کہ اس دنیا سے چلی گئی, وہ بڑی تکلیف کے اندر ہسپتال پہنچاتے ہی اس کا وہیں پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. بس یہی معاملات ہوئے کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم بھائیوں میں کبھی آپس میں کوئی اتفاق نہ ہوا. کہتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے
کہ میرے بھائی کبھی کبھی آ جاتے ہیں میرے پاس اور ان کے جو بچے ہیں میرے اسکول میں داخل ہیں. اس طرح کا تو نہیں اتفاق جس طرح کا شروع میں تھا, کیونکہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو بڑے سخت الفاظ بول دیے تھے, جو شاید ہم لوگ کو ایک حضرت علی کا قول بھی ہے نا کہ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن بھول نہیں سکتا. تو وہی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ وہی جب یاد آتے ہیں تو پھر دل نہیں کرتا کہ کیسے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا میرے بھائی نے, کیسے اس کو میں نے گلاس مار دیا اس کی بیوی کو, کیسے معاملات خراب ہوتے رہے, میرے بچوں کو مارا تو میں نے اس کے بچوں کو مارا, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ چیزیں کہہ رہے بہت تکلیف دے جاتی ہیں. اس لیے ساتھ بیٹھ کے بچوں کے حوالے سے ہم باتیں تو کرتے ہیں, میں کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتا اپنے بھائیوں سے کہتے, لیکن وہ تعلقات جنہوں نے ہم لوگوں پہ عملیات کروائی تھی اس کی وجہ سے ایسے خراب ہیں کہ ہم بھائیوں کا خود بھی ایک دوسرے کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. بس یہی تھا آج کا واقعہ. باقی دعا کیجیے گا میرے والد صاحب کے لیے, وہ فالج کے مریض ہیں اور ان دنوں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے. رمضان کے حوالے سے خصوصی دعا کیجیے گا ان کے لیے, بہت آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ حافظ.